تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین و معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک بحسن خوبی عبادتوں، تلاوتوں اور ذکر و اذکار، روزہ اور تراویح کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں، غم کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر انہیں عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک گزرتے گزرتے 17 رمضان جب آ جاتا ہے تو ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے کہ آج یوم بدر ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک کو ایک طرف ملت اسلامیہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے پیاسے روزہ رکھتے ہوئے حق اور باطل کے معرکے کے لیے میدان جہاد کے اندر موجود ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی جنگ بدر کا تذکرہ آئے گا، 313 کو اللہ نے کیسے غالب کیا ہے اور 313 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیاب کیا ہے، وہ نقشہ ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے غالب کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ایسے ہی سب کو نہیں مل جاتی، کوئی شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس کی حالت ہے، روزے دار ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دوسری طرف
दुश्मनान इस्लाम मौजूद हैं हथियारात के साथ, हज़ारों की तादाद में, ये सैकड़ों की तादाद में, वो हज़ारों की तादाद में। मालूम ये हुआ कि रोज़े की हालत में कोई काम मुजाहिदे का किया जाए, कोई काम बज़ाहिर मुश्किल किया जाए, तो अल्लाह जल्ल शानहू रोज़ेदारों को रोज़े की बरकत की वजह से फ़तेह व नुसरत भी दिलाते हैं। और यही हुआ। तो जंग बदर के वो सारे नक्शे को जहन में रखिए और ये सोचिए कि क्या आज हम रोज़े को मुश्किल वक्त के अंदर अदा करते हैं? कोई तकलीफ़ है और उसके साथ हम रोज़ा रखना चाहते हैं? हम तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जवाज़ निकाल लेते हैं और रोज़े छोड़ देते हैं या रोज़े तोड़ देते हैं। आप देखिए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मैदान जिहाद के अंदर किस कदर सऊबतें, किस कदर कुर्बानियाँ पेश की, कितनी मुश्किलात उनके सामने थी। तीर और तलवार के मुकाबले करना है, जिस्म लहू लहान हो रहा है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि रोज़े की लज्जत क्या है और रोज़े से अल्लाह के क़ुर्बत कितनी मिल रही है, तो उस वक़्त महसूस होगा कि उनके जहनों में जो नक्शा था वो तो यही कहते थे कि फुस्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। आइए उस कामयाबी को हम अपने मुबारक महीने के अंदर रमज़ानुल मुबारक में छोटी मोटी जो तकलीफ़ आती है, बीमार हो जाते हैं, कोई और मसाइल है, उसकी वजह से रोज़े को न छोड़ें और न तोड़ें। रोज़े के पाबंद बने, कुरान की तिलावत के पाबंद बने, तरावी के पाबंद बने। तरावी के अंदर सुस्ती और गफलत को छोड़ दीजिए मेरा अजीज़ दोस्तों। हम तरावी पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती और गफलत के साथ पढ़ते हैं। लिहाजा इस मुबारक महीने की कदर कीजिए, उसके एक एक लम्हात की कदर कीजिए। अब ये मुबारक महीना गुज़रते चला जा रहा है। मैंने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकते जहाँ तक कि तुम अपना महबूब तरीन माल अल्लाह के राह में न खर्च करो। ये मुबारक महीने में ये गमखारी का महीना है, ये सब्र का महीना है, और भूख और प्यास की वजह से एक अल्लाह हमें एहसास दिलाता है कि गरीबों पर हमें माल को खर्च करना है, ज़कात निकालना है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है ये, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो बार बार ये आयत आती है, बार बार दोहराया जा रहा है कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। हम नमाज को कायम नहीं करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। यही जहनों से गफलत को निकालना है। नमाज के कायम करने वाले हम बने। हम नमाज पढ़ रहे हैं, पूरे घर में माहौल बनाए, उठाए, बच्चों को उठाए, बीवी को उठाए, बहुओं को उठाए, सबको जगाए, सबको एहसास दिलाए और नमाज़ों की पाबंदी कराए। एक फैमिली से गुज़रते हुए फिर ख़ानदान की फ़िक्र करें। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन फरमाया, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करे, उसके बाद पूरे महल्ले वालों की, पूरे बस्ती वालों की, और पूरे आलम के अंदर जो है दीन गालिब आ जाए, पूरे आलम के अंदर जो है नमाज पढ़ने वाले यानी बन जाए लोग। इसकी फ़िक्र करना नमाज को कायम करना है। वरना हम तो अपनी नमाज पढ़ लेते आ जाते हैं, घर में भी किसी को नहीं कहते, ना रोकते हैं ना टोकते हैं, और कह देते हैं कि मौलाना क्या करना, कितना समझाना, बच्चे मानते नहीं तो क्या करेंगे, बीवी मानती नहीं तो क्या करेंगे। हम यहाँ हथियार डाल देते हैं। दीन का मामला आए तो हथियार डाल दिया, और दुनिया का मामला आया तो ये आदमी का जलाल देखिए, इसका गुस्सा देखिए, इसके तेवर देखिए। अगर इसके मिजाज के ख़िलाफ़ अगर कोई खाना दस्तरखान के ऊपर आ जाता है, ज़्यादा नमक पड़ जाता है, फिर देखिए ये किस तरीक़े से गुस्से में आ जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो जाए, इनके मिजाज के ख़िलाफ़ खाना पक गया,
تو دیکھیے پھر ان کے تیور کیسے رہتے ہیں. اور یہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو دسترخوان پر ایک مرتبہ یعنی جو ہے تیز کھا لیا یا جو ہے بہت زیادہ نمکین کھا لیا اور یہ کہہ دیا کہ میں بول کر یعنی کیا فائدے کا ہے، بیوی ویسا ہی پکاتی ہے. ایسا بولنے والا آپ کو ایک بھی مرد آدمی نہیں ملا ہوں گا، ایک بھی شوہر نہیں ملا ہوں گا. ایسے جورو کے غلام جو ہے ماشاء اللہ تلاش کرنا پڑے گا، اسے ایوارڈ دینا پڑے گا کہ جو دے رہے ہیں ویسا کھا لے رہے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں بالکل. اور یہ بولتے ہیں کہ کیا کرنا، میں نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیوی کو سمجھایا، بہن کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا، لیکن وہ جیسا دے دیتے اب میں کھا لیتا ہوں، کمپرمائز کر لیا ہوں. ایسا کوئی بھی آدمی آپ کو مرد ملے گا نہیں، ایسا بھائی ملے گا نہیں، ایسا شوہر ملے گا نہیں. وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ایسا کھانا سامنے جلا ہوا آ گیا، زیادہ نمکین آ گیا، زیادہ جو ہے تیز آ گیا، تو تیسری مرتبہ میں اس کے تیور یہ ہوں گے، اس کا غصہ ایسا ہوگا کہ وہ رکابی لے گا اور منہ پر پھینک کر مارنے کی کوشش کرے گا. وہ کمپرمائز نہیں کرتا ہے، وہ ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. اپنی خواہشات اور اپنے کھانے پینے کے انداز اور اپنی دنیاوی زندگی کے لیے انسان ہتھیار نہیں ڈالتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کیسے نہیں مانتی ہے، وہ کیسے نہیں سمجھتی ہے، میں جانتا ہوں اس کو اور اس کو میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا پکا کر دینا پڑے گا، ویسا بنا کر دینا پڑے گا. غصے میں آ کر سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. جو جذبہ یہاں پر اپنے کھانے پینے کے لیے ہے، اپنے دسترخوان کی مرغوب غذاؤں کے لیے ہے، وہی جذبہ آپ کو دینداری میں کیوں نہیں آتا، نمازوں کے اس کے فکر میں کیوں نہیں آتا، اس کی تقوی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں کیوں نہیں آتا ہے. آپ 1 2 3 مرتبہ بولنے کے بعد ہتھیار ڈال دیتے، کہتے کہ مولانا آپ بچوں کو کیا بولیں گے، بڑے بڑے جوان ہو گئے ہیں، اب کیا مارنا کیا ان کو. یہ آپ یعنی جو ہے سوال ہم سے خود کرتے ہیں. اب یہاں سے کسی سے کوئی مولوی سے کوئی آدمی جو ہے کوئی شوہر جا کر یہ مشورہ نہیں کرتا، کوئی بھائی مشورہ نہیں کرتا کہ مولانا 2 3 مرتبہ انہوں نے کھانا مجھے جلا ہوا دے دیا، بہت زیادہ تیز دے دیا، اب میں جو ہے کیا کروں. نہیں مولانا کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میرے ذہن میں خود خاکہ ہے، میں سدھارنا جانتا ہوں. لکڑی کے سامنے مکڑی بھی سدھر جاتی ہے. تنبیہ الغافلین اپنے پاس سوٹا بھی ہے اور جو ہے اپنے پاس جو ہے ڈنڈا بھی ہے، ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. مارنا، ٹھوکنا، غصے میں آ کے کچھ بھی بکواس کرنا، خاندان کو سسرال کو برا بھلا کہنا، بیوی کو تان طنز کرنا، رلا دینا، یہ سب کچھ آتا ہے، لیکن ہتھیار ڈالنا یہاں نہیں آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے خواہشات کے لیے آپ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی دینداری کے سلسلے میں آپ کبھی بھی ہتھیار مت ڈالیے. روز کہیے، ہمیشہ کہیے، ہر ہفتے کہیے، اور بار بار کہتے کہتے اس کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے، اسے نمازی بنانے کی کوشش کیجئے. اسی لیے تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اور یہ فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت اگر دے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اصل میں مال کا میل ہے. اگر آپ کے جسم پر 1 دن 2 دن 5 دن 8 دن 15 دن اور مہینے بھر کا میل ہے تو کیا آپ آسانی سے سکون سے رہ سکو گے؟ نہیں رہو گے. آپ جسم کے اعتبار سے بے چینی، ذرا سا پسینہ آیا تو جا کر نہا لیتے ہیں، ذرا سا پسینہ آیا، میل آ گیا تو اسے گھس کر نکال دیتے ہیں، اور یعنی جو ہے فریش اس وقت ہوتے ہیں، سکون سے اس وقت ہوتے ہیں جب تک کہ میل نہیں چھڑ جاتا. بس اسی طریقے سے مال کا میل جو ہے زکوٰۃ ہے، جب تک کہ یہ ادا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ بے چینی ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے. اور زکوٰۃ یہ تو بہت آسان نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ سال بھر آپ کے پاس رہے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہے آپ کے اوپر. ایک دم مال آتے ہی فوراً نہیں ہے، مال آتے ہی فوراً حج فرض ہے اگر حج کے ایام ہے، حج کا مہینہ ہے تو. لیکن زکوٰۃ تو 1 سال گزرنے کے بعد ہے. اور ماشاء اللہ سال کیسے گزر جاتا ہے. گزشتہ رمضان میں ہم نے کھجوریں کھائی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اس کی لذت بھی نہیں گئی تھی کہ یہ دوسرا رمضان آ گیا ہے ماشاء اللہ، اور اب رمضان ختم ہونے کو جا رہا ہے. اتنا وقت میں بے برکتی ہے.
ایسا مت سوچو کہ سال بھر کے بعد ہم زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینا ہے آپ کو سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے. اگر 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ مالدار ہو گئے. 2 رکعت ادا کریے، خوشیاں منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے لینے والوں کی فہرست میں سے نکال کر دینے والوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے. آپ خوب مانگتے تھے، تہجد میں مانگتے تھے، چاشت اشراق اوابین میں مانگا کرتے تھے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے. اے اللہ میری غربت کا افلاس کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ میری غریبی کو ختم فرما دے، میرے خاندان کی غریبی کو ختم فرما دے، اے اللہ مجھے مال و دولت دے دے. اور جب مال اللہ نے دیا ہے تو اس کا بھی تو کوئی تقاضا ہوگا. اسی لیے قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. تمہارے مالوں میں حق ہے ان غریبوں کا، ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا. بار بار بتلایا جا رہا ہے اگر تم نے اپنے مال میں کسی کا حق ادا نہیں کیا، بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا، والدین پہ خرچ نہیں کیا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کیا، اور مال کو جمع کرتے رہے بینکوں میں رکھے، فلاں چیز کیے، پھر ایک دن ویسا ہی آنے والا ہے. کل کا امیر آج کا فقیر ہے. رات کے 12 بجے اعلان ہو گیا کہ جو ہے 1000 کی نوٹ بند ہو گئی. اب وہ نوٹوں کو لے کے پریشان ہے، پورے گدے کے نیچے نوٹا پڑے ہوئے تھے. کیسی بے چینی اور بے قراری ہوئی. بہت ساروں نے یعنی جو ہے دل کے جلوں نے وہ نوٹوں کو آگ لگایا، اس کی سگریٹ بنا کر پی لی اور غصہ اور بھڑاس نکالنے کی کوشش کی. رات کے ایک حکم کی وجہ سے وہ ساری نوٹیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہے. ان بینکوں میں لے جا کر آپ جمع بھی نہیں کر سکتے. پھر ہتھکڑیوں کا ڈر اور خوف اور جیل کا ڈر اور خوف تمہارے ذہنوں پہ آ جاتا ہے. اس لیے مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال جو ہے خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مال اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. یہ مائع جاری ہے، یہ نہر جاری ہے، یہ ایسا پانی ہے جو جاری ہے. اگر اس پانی کو روک دے گے تو یہ سڑ جائے گا، بدبو مارے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ نہ دو گے تو جسم میں کیڑے پڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بعد وہ کہاں پر پھوٹ کر نکلے گی، وہ کہاں سڑ کر نکلے گی، اور وہ کہاں بدبو مارتے ہوئے نکلے گی، وہ کوئی انسان بتا نہیں سکتا. اب ایک آپریشن 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، ایک بیماری پر جو ہے 50 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے. تم نے جمع کر کے رکھا، تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، غریبوں کا حق مارا. آج ایک آپریشن کے لیے تم کو 5 لاکھ 50 لاکھ خرچ کرنے کی نوبت آ رہی ہے. یہ سارے اللہ کی طرف سے عبرتناک قصے ہیں میرے عزیز دوستو. اس لیے اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو ایک دینداری اگر زندگی کے اندر ہوگی تو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے گا. بہت قابل تعریف ہے وہ مالدار جو رمضان المبارک کے اندر لوگوں کو بلا کر یا ان کے گھروں پر پہنچا کر جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت شکرانے کی ادا کرتے ہیں. لیکن ان میں سے ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو چکر لگانے لگاتے ہیں، گھروں پر کھڑے رہتے ہیں. ان کے غریب جو ہے اور یہ بیچارے یعنی پریشان حال لوگ ان کے ہاتھ جوڑتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. 27 کو آ جائیے، 25 کو آ جائیے، دن میں 1 بجے آ جائیے. ایسے عجیب مزاج کے مالدار ہیں کہ جو تھکا دیتے ہیں، ترسا دیتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں، رلا دیتے ہیں، چپلیں گھسنے لگا دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. سارے لوگوں میں تو معلوم ہے کہ ماشاء اللہ آپ جو ہے کروڑوں پتی ہے. کوئی مسئلہ آیا، شادی بیاہ کا مسئلہ آیا، ہم کو کیا بھکاری سمجھے کیا، ہم کو فقیر سمجھے کیا، ہمارے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، اتنی کھیتی ہے، زمین ہے، فلاں ہے اور پراپرٹیاں ہیں. یہ ساری چیزیں بولنے کو ہے. اگر اس کا محاسبہ اور جائزہ لیں گے تو معلوم ہوا کہ آپ 1 کروڑ کے آدمی ہیں تو 2.5 لاکھ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ 10 کروڑ کے آدمی ہیں، آپ 20 کروڑ کے آدمی ہیں، آپ 100 کروڑ کے آدمی ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کروڑ روپیہ ہے، ہزاروں کروڑ کی پراپرٹیاں ہیں.
2.5% اللہ کے راہ میں دینا ہے، اور اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے، اپنے پراپرٹی کی حفاظت کرنا ہے، اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بیماریوں سے بچانا ہے. یہ سیفٹی ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ کیوں نہیں محسوس کرتے؟ آدمی سوچتا ہے کہ میں 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ کیسے دے دوں، 2 کروڑ میں 5 لاکھ کیسے دے دوں. اللہ کے بندے، یہ تیرے بچے ہوئے مال کو یہ حفاظت کرے گا. اور اللہ کے بندے، تو نے صرف 2.5 لاکھ دیا، ابھی بچے ہوئے کتنے ہیں وہ دیکھو نا. 2.5 لاکھ دینے کے بعد اگر آپ کے پاس 1 ہی لاکھ بچ رہا تو آپ کو پریشانی کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو ہے 98 لاکھ 97 لاکھ، آپ کے پاس 96.5 لاکھ یہ بچ رہے ہیں نا. 96.5 لاکھ روپے آپ کے پاس بچ رہے ہیں، وہ بچے ہوئے کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور پھر جس مالک نے دیا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو. زکوٰۃ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت ہی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ہم مال کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جیسے ہی مال ملا فوراً خرچ کرتے تھے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کو ہم نے دیا، 1 روٹی دیا اس میں سے آدھی دے دو، پاؤ دے دو، اس میں سے تھوڑے 2 لقمے دے دو. تھوڑا بھی مال آیا، خرچ کرنے کا مزاج اگر ہم بنائیں گے تو میرے عزیز دوستو زکوٰۃ دینا آسان ہوگا. مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر جمع کرتے رہے تو پھر وہی ہوتا، رات کے 12 بجے 1000 کی نوٹ کے یعنی جو ہے کینسل ہونے کا اعلان ہو گیا، یا یہ کہ رات کو جو ہے گھوڑے بیچ کر سوئے، صبح دیکھے کہ گھر کے دیوار میں سوراخ ہے، یہاں سے بی بی کا مقبرہ اور تاج محل کیسا کیا نظر آ رہا. بیگم کو پوچھ رہے ہیں، بولے یہاں سے بی بی کا مقبرہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے تجوری میں مال رکھے تھے، رات کو چوروں نے جو ہے گھر کی دیوار کا سوراخ کیا اور آ کر سارا مال لے کے چلے گئے، اور زیورات بھی لے کے چلے گئے، سارا کیش لے کے چلے گئے. اب یہ کل کا امیر آج کا فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا، پریشان ہو گیا. کیوں؟ جس مال کی زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو، خدائے پاک کی قسم اس کو نہ کوئی چور لے جا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو لوٹ سکتا ہے، نہ خشکی اور تری میں زمین کے اوپر وہ مال ضائع ہو سکتا ہے. میں ایک ہی واقعہ سناؤں گا کہ میرے ایک دوست کے پاس میرا قیام تھا ساؤتھ افریقہ میں. رات کے 12-1 بجے جو ہے فون آتا ہے کہ کارخانے کو آگ لگ گئی. یہ شخص اٹھا اور اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور مجھے کہا کہ آپ بھی چل سکتے ہیں تو چلیے. میں جاتے جاتے ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے آگ لگی ہے تو فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ 2 رکعت ادا کر رہے تھے، اتنا دل کو سکون کیسے کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کتنی بہترین بات بتلائی ہے، اور مالداروں کو اس سے سبق لینا چاہیے. وہ مالدار آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 رکعت ادا کی، اللہ سے دعا کیا، اور مجھے یقین ہے مولانا کہ مال کے قریب تک کے جو ہے جلانے کے قریب تک کے یہ آگ جائے گی، لیکن آگ میرے مال کو جلا نہیں سکتی ہے. ان کا بہت بڑا کارخانہ تھا اور وہ سارا مال جو ہے تھپیوں کے 20-30 یعنی جو ہے فٹ اونچا مال جمع ہوا رہتا تھا. تو کنارے کنارے تھیلوں کے کنارے کنارے تک کے آگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ پھر بجھ گئی. آپ کو حیرت ہوگی کہ دشمن نے کوشش کی پورا برباد کرنے کی، لیکن اعمال نے اس مال کی حفاظت کر کے رکھ دی. یہ اللہ کا نظام ہے. اتنے خوش ہوئے، تھوڑی دیر ہم لوگ کھڑے رہے، جو ترکیب اور تدبیر کرنا تھی سب کچھ ہونے کے بعد جب کارخانے میں داخل ہوئے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو تھیلوں کے جو سیے ہوئے حصے ہوتے ہیں اور وہ وہاں تک کے آگ آئی، لیکن مال کو جلایا نہیں، تھیلے کو جلا دیا، اصل کو باقی رکھا. تو اتنا یقین دل کے اندر ہو. ایک شخص ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی رات کے 2 بجے کہ ہمارے پورے کالونی کو جو بنائی ہوئی ہے وہ کالونی کو آگ لگا دیا دشمنوں نے. انہوں نے فرمایا کہ قلب اتنا مطمئن تھا کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے کر اگر یہ کام کیا ہے تو انشاءاللہ میری زکوٰۃ میری حفاظت کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ جو شخص مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی خشکی اور تری میں حفاظت فرماتے ہیں.
وہ نہ ضائع ہو سکتی ہے، نہ کوئی چور جو ہے اس کو چرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اسے لوٹ سکتا ہے۔ اس کا یقین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دلوایا ہے، اور سیفٹی ہے۔ جیسے کچھ کمپنیاں جو ہے آپ کو وعدہ کرتی ہیں کہ آپ کا مال سیف رہے گا، آپ کا مال جو ہے محفوظ رہے گا، آپ کمپنیوں کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے۔ آئیے اپنے ذہنوں کو صاف کر لیجئے اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ترسائیے مت، تڑپائیے مت، خوش دلی سے دیجئے۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنے کے تذکرے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس 100 کروڑ ہے، اس نے 1 کروڑ کا کوئی کام کر لیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مالداروں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ 1 سفیر، 2 سفیر، 1 غریب، 2 غریب، 1 فقیر، 2 4 5 10 لوگوں کو دے دیے تو تھک جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو دینا، چڑ جاتے ہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ہر مالدار کی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، رمضان میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے کبھی کبھی روزہ لگ جاتا ہے، چڑچڑے آپ ہو جاتے ہو، اس وقت میں کیوں رکھتے ہو یہ کام آپ؟ یہ تو خوش دلی سے دینے کا، رمضان سے آنے سے پہلے دے دیجئے نا۔ اور آپ کی زکوٰۃ کبھی ربیع الاول میں ہو سکتی ہے، سال ختم ہو جاتا ہے آپ کا، تو آپ ربیع الاول میں دیجئے، وہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ کسی کا محرم میں مال 1 سال گزر جاتا ہے، تو ربیع الاول، محرم اور رجب، شعبان، یہ مبارک مہینے چھوڑ کے خالی رمضان میں دینے کا وہ اجر و ثواب زیادہ ملیں گا، لیکن اجر و ثواب سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں میں چڑچڑے ہو کر، غصے میں ہو کے، لوگوں کو جھڑکا کر، لوگوں کو ترسا کر، تڑپا کر آپ مال دیتے ہو۔ یہ مال یعنی جو ہے دینے کا جتنا اجر و ثواب ہے، دل دکھانے کا اس سے زیادہ گناہ ہے۔ اسے ترسانے کے واسطے، تڑپانے کے واسطے آپ نے جو تکلیف دی ہے، اس کا یعنی جو ہے آپ کو گناہ آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ ایک حلال والے مہینے کے اندر حلال زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے حرام کام میں بھی لگ گئے، آپ حرام کرنے لگ گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے اندر خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا ہے، اور غریبوں، یتیموں، مستحقوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، جو دین کے کام چل رہے تھے، وہ آج مرجھا جانے کے قریب ہے۔ مدارس والے کتنے پریشان ہیں۔ گزشتہ رمضان میں ان کو پریشانی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی، بقرعید کے چمڑے وغیرہ جو ملا کرتے تھے جس سے مدد ہو جاتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب عام دنوں میں مسلمان جس حالت میں رہتا ہے، یہ 2 مواقع رمضان اور بقرعید کے وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمدردان مدارس، ہمدردان ملت، ہمدردان قوم سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت آپ سب سے زیادہ توجہ اپنے علاقے کے اندر، اپنے بستی کے اندر، اپنے شہر کے اندر جو یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو، دوہرا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، خدا نہ خواستہ یہ مدارس بند ہو گئے، کمزور پڑ گئے، اس کے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ ہمارے آنے والی نسلوں کو فقہ و مسائل کون بتلائے گا؟ ہمارے آنے والی قوم کو، نونہالوں کو کون قرآن اور حدیث سے یعنی جو ہے تعلیم دے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بجائے برائی کرنے کے، بجائے ان کو کمزور کرنے کے، بجائے ان کو بدنام کرنے کے، آپ اپنی حد تک کے اپنے علاقوں میں جا کر، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی 1000 روپے اور 10,000 روپے کی رسید بناؤ، آپ 10,000 کا مٹیریل بھیج دیجئے نا، آپ اناج بھیج دیجئے، کرانہ بھیج دیجئے، تیل بھیج دیجئے، ان کی ضرورتوں کا خیال کر لیجئے، 1 مہینے کا راشن کا ذمہ داری لے لیجئے۔ آپ اس طریقے سے بھی مدارس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تعمیرات میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہاں غبن ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، فلاں چیز ہے، آپ سیمنٹ بھیج دیجئے، ریتی بھیج دیجئے، وہاں پر سلیہ بھیج دیجئے۔ آپ تعمیرات میں آپ خود کھڑے رہ کر کرائیے نا۔ یہ مدارس آپ کے ذریعے سے، ان کی تعمیرات آپ کے ذریعے سے ہونے لگے،
اور آپ اپنا مدرسہ سمجھنے لگے تو قوم اور ملت کے یتیم بچوں اور غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ ذریعے اگر ختم ہو جائیں گے تو تصور کیجئے کہ پھر کیا حال ہوگا دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کتنی مصیبت ہوگی. آج بھی ہمارے پاس حافظ قرآن ہم بولتے ہیں کہ بہت ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے مدارس میں یو پی اور بہار کے علماء اور حفاظ پڑھاتے ہیں، قاری پڑھاتے ہیں. آج بھی ہمارے امامت کے کرنے والے امام جو ہے یو پی بہار کے ہیں، دوسرے جگہوں کے ہیں، دوسرے اسٹیٹ کے ہیں. ہمارے اپنے شہر کے اتنے بھی لوگ نہیں ہیں کہ ہر مسجد کا امام ہمارے محلے کا بچہ بن جائے. ہر مسجد کا امام کوئی عالم اور حافظ قرآن ہماری فیملی میں سے جا کر امامت کرے. جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملتے. اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اس مبارک مہینے کے اندر ساری کوتاہیوں کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اس مبارک مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین. یا ارحم الراحمین مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، جو جیل کی سلاخوں کے اندر ہے اللہ ان قیدیوں کو رہائی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ بے گناہ بے قصور جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے گھر والوں کی کفالت کے فیصلے فرما دیجیے، ان کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے کریم آقا مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، ان پر ہمارا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء اور ائمہ کو مدد کرنے والا بنا دیجیے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.